बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की कोशिश कामयाबी की तरफ है और दिन रात इसी के लिए जस्तजू करता रहता है और परेशानी की हालत में कई दफ़ा बहुत खुश होता है और कहीं बड़ा ही अफसरदा, और कुछ काम उसकी रूटीन पे ना होने की वजह से या कुछ मामला जिनके ख़राब होने की वजह से, या मैं यूँ कहूँगा कि ख्वाहिशात ना पूरी होने की वजह से वो अपने आप को कोसता रहता है कि काश मेरे पास ये होता तो ऐसे होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजा है। ये तो इंसान के साथ साथ चलते रहेंगे ये मामला। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है, जिसका मफ़हूम है तशरीह है, कि कभी भी अपनी ऊपर वाले यानी कि अपने से ऊपर वाले जो अल्लाह ने तुझे अता किया है उससे ज़्यादा वाले को ना देखना। इससे तुम्हारे दिल के अंदर नाशुक्री पैदा होगी। हमेशा देखना होगा तो अपने से निचले तबके को देखना। अगर अल्लाह ने तुम्हें 2 रोटियां दी हैं, ये मफहूम है तशरीह बात करने का, तो 3 रोटियों वाले को ना देखना और जुस्तजू में ना लगना कि मेरी 2 की 3 हो जाए, बल्कि 2 की रोटी पे शुक्र अदा करना और एक वाले को देख कर कहना कि या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे रिज़्क दिया और 2 रोटियों का रिज़्क दिया। ये भी तो लोग हैं जो एक रोटी में गुजारा कर रहे हैं। इसलिए अपने से ऊपर वाले दर्जे को नहीं बल्कि नीचे वाले दर्जे को देखना। हालात जिस तरह के भी हों, बज़ाहिर तौर पर नज़र आ रहा हो कि हमारे मसले कैसे हल होंगे, हमारी परेशानियाँ कैसी दूर होंगी, ये उसी वक्त होगा जब इंसान के दिल में इन बातों का यकीन होगा कि हमारे मसले मसाइल अल्लाह ने हल करने हैं और मेरे मसले मसाइल मेरे दिमाग से या मेरे करने से नहीं होने, बल्कि मुझे अल्लाह को साथ लेके चलना है, फिर मेरे मसले मसाइल हल होंगे। ये असल बात है। आप अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, आप देखें तो आप वाकई ही इस चीज़ को कहने में कोई 2 राय महसूस नहीं करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो मेयार है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि इंसान के पास मालो दौलत कितनी है उसको उस दर्जे का सुकून मिलेगा, या इंसान के पास क्या चीज़ ऐसी है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सुकून और ये इत्मीनान और खुशी वाली ज़िंदगी का जो मेयार मुतय्यन किया है वो अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक किया, अपने ज़िक्र के साथ मुंसलिक किया। जिस दर्जे का अल्लाह के साथ तल्लुक और नाता और रिश्ता और अल्लाह के तल्लुक में जिस दर्जे का वो जुस्तजू में रहता रहेगा, उसी दर्जे का इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसास और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर थोड़े कमाई में, थोड़े मामलात में, थोड़े माल के अंदर इसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान दे देंगे। आज हम देख लें कि जिस माशरे में हम पैदा हुए हैं, माज़रत के साथ, इस माशरे में तो चोरी को वैसे हलाल दर्जा दे देना चाहिए। ये माज़रत के साथ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसे नहीं, क्योंकि हमारा छोटे से लेकर बड़ा ताजर तक और छोटे इदारे का बंदा लेकर चौकीदार से लेकर सिपाही से लेकर पल्लेदार से लेकर एक कारोबार एक मिल ओनर तक हर बंदा चोर है और चोरी की शक्ल में वो मुख्तलिफ शक्लों में चोरी कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक मैंने माल आपका चोरी किया है वो चोर है, मैंने रेट पे चोरी किया वो भी चोरी है, मैंने बात में चोरी की, खयानत की, झूठ बोला वो भी चोरी है। चोरी की कई किस्में हैं। तो आज सारी तरह की चोरियां हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाई जा रही हैं और दिल खून के आंसू होती, खयानत की, झूठ बोला वो भी चोरी है। चोरी की कई किस्में हैं। तो आज सारी तरह की चोरियां हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाई जा रही हैं और दिल खून के आंसू होता है जब हम लोग ये देख रहे हैं। आज हमारे कुछ इदारे अपने आप को ऐसे मजबूत करके बैठे हुए हैं कि शायद हमने अदलिया और बाकी सारे सिस्टम निज़ाम को ऐसे हाईजैक कर लिया कि अब जो हम चाहेंगे यही होगा। और यही फिरौन सोचता था, यही नमरूद सोचता था, यही शदाद सोचता था। फिर होता क्या था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब के होने के बावजूद उनमें से मूसा पैदा करते थे और उनमें से ऐसी बात पैदा करते थे और उन्हीं को उनके अंदर ही रखते हुए अल्लाह जलील और रुसवा कर देते थे। मेरा हरगिज ये कहना नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट को या किसी सियासी जमात को या किसी इदारे के बंदे को नॉमिनेट कर रहा हूं। मेरा कहने का ये मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे इत्माद और इतबार भी करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारी ताकतें अपने पास रख कर ये कहना चाहिए अब मैं ताकतवर हूं। नहीं, मेरे पास सारी ताकतें नहीं भी होंगी, मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, सारी कायनात की ताकतें मेरे साथ हैं। अगर सारी दुनिया की ताकतें मेरे साथ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत मेरे साथ नहीं है तो मेरे पास किसी की ताकत नहीं है, मेरा रेट 0 है। और आज
ہمارے معاشرے میں میرے جیسا نوجوان اور دین سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والا نوجوان، وہ بھی جب دیکھتا ہے تو وہ خون کی آنسو ہوتا ہے. کیوں کہ ہمارے علماء کرام بھی، ہمارے دین کے جو دین کو سمجھتے ہیں مفتی صاحبان بھی، یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان طاقتور لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ کی طاقت کے ساتھ معاملات حل نہیں ہونے والے، اللہ کی طاقت کو ساتھ لوگے پھر معاملات حل ہونے ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ کفر کے ساتھ نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا. ہم ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں میں اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی شکل میں. کس نے ہمیں آ کر سمجھانا ہے؟ کیا انسانوں اللہ کی مان لو، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف جانے والے بن جاؤ. کس نے سمجھانا ہے؟ آج میرے سمیت کوئی بندہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. کیسے زندگیاں بدلنی ہے؟ کیا زندگی کا یہی رہنا ہے معاملات؟ اور یاد رکھیے گا، یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج 6 نومبر کو آج ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے. وہ جس مذہب سے ہے سب لوگوں کو پتا ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں آج کے دن تک عدلیہ ادارے یہ سارے محکوم ہو کے رہ چکے ہیں. کیا آپ کو یہ پتا ہے اگر علماء کرام اس وقت میں اگر حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو اللہ رب العزت ان جیسے لوگوں کو، غیر مسلم جیسے لوگوں کو آپ کے اوپر حاوی رکھے گا. کیونکہ اللہ کے ہاں 2 قانون متعین ہیں. جب انسان اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کوئی قوم، میں کہہ دیتا ہوں کوئی قوم اللہ کو مان کے چلے گی، یہ 2 قانون ہیں اللہ کے ہاں. اس قوم کی تابعداری باقی سارے مذاہب کریں گے، اور وہ قوم کون سی ہوگی؟ جو اللہ کو ماننے والی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک زندگی کے ساتھ ہوگی اور عین دین کے اوپر چل رہی ہوگی. پھر اللہ کیا کریں گے؟ ساری دنیا کے انسان اس کے تابع کر دیں گے، جس بھی مسلک کے ہیں، جس بھی مذہب کے ہیں. اگر نہیں تو پھر اللہ رب العزت غیر عزت ان جیسے لوگوں کو، غیر مسلم جیسے لوگوں کو آپ کے اوپر حاوی رکھے گا. کیونکہ اللہ کے ہاں 2 قانون متعین ہیں. جب انسان اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کوئی قوم، میں کہہ دیتا ہوں کوئی قوم اللہ کو مان کے چلے گی، یہ 2 قانون ہیں اللہ کے ہاں. اس قوم کی تابعداری باقی سارے مذاہب کریں گے، اور وہ قوم کون سی ہوگی؟ جو اللہ کو ماننے والی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک زندگی کے ساتھ ہوگی اور عین دین کے اوپر چل رہی ہوگی. پھر اللہ کیا کریں گے؟ ساری دنیا کے انسان اس کے تابع کر دیں گے، جس بھی مسلک کے ہیں، جس بھی مذہب کے ہیں. اگر نہیں تو پھر اللہ رب العزت غیر مسلموں کو اس کے اوپر متعین کر دیں گے. آج دیکھ لیں یہ دوسرا قانون ہم پہ لاگو ہو گیا. ہم نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتے ہیں. ہمارے اوپر یہود و نصارہ کی ایسی منت ہو گئی ہے. اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا اور جیتنے کے بعد ہمارے ملک میں مداخلت کر کے کسی بھی ادارے کو کچھ کرنا، تو وہ کر سکتے ہیں بھائی. ان کی طاقت کا بھی پتہ ہے، ان کے پیسے کا بھی پتہ ہے، ان کی ڈالر کی امید کا بھی پتہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں حق کی بات کرنے کے لیے علماء کرام کو چاہیے تھا کہ وہ بات کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کی، خاموشی اختیار کی. تو آج اس شکل میں شاید کہ ہمیں یہ لگے کہ یہ بندہ آ کے ہمارے لیے کوئی بات کرے. یہ دین کی بات تو کرے گا نہیں، شاید کوئی ایسی بات کرے جس سے پورے ملک میں نظر آ رہا ہے ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. میرے پیارو، ہمیں ہر حال میں اللہ کے لیے جینا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لینا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، غزوہ بدر میں 313 صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت. کتنی تلواریں تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کتنی ذرہ تھی لڑنے کے لیے. عقل کے حساب سے ہم لوگ لڑنے والے بالکل کامیاب نہیں ہونے والے، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ہر شے بھی ہے. اب طاقت اور عقل کے اعتبار سے وہ لوگ جیتے ہوئے ہیں. لیکن کون جیتا؟ اللہ نے مدد بھیجی، نصرت بھیجی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابیاں دی. تو یہ اپنی زندگی کو اس نہج پہ لے کے جانا کہ مجھے میرے اللہ رب العزت میرے سے کیا مقصود ہے اللہ کا، اس لیول پہ یہ محنت کو کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. اللہ نے غزوہ بدر میں یہ پیغام دیا ہے کہ تم اپنی طاقتوں سے، اپنی عقلوں سے نہیں لڑنے والے، میرے پہ اعتماد کر کے لڑا ہے تو اللہ نے جیتا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئی ہیں. حضرت خالد بن ولید کتنے تھے؟ سینکڑوں میں تھے، اور لڑنے والے لاکھوں میں تھے. تو کسی نے پوچھا یہ کیا کرنے لگے، ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں بنتا. حضرت خالد بن ولید مسکرائے، فرمایا ہم عقل اور طاقتوں سے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے آسرے لڑتے ہیں. یہ لوگ کفر کے ماننے والے ہیں، یہ تو مردہ ہیں،
زندہ کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ والے ہیں۔ اور مردوں نے بھی کبھی کوئی مزاحمت کی ہے؟ چلو کریں۔ پھر یہ سینکڑوں نے لاکھوں کو دھول چٹائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میدان میں بھی ان کو فتح دی ہے۔ یہ کس چیز کی واضح مثال ہے؟ فرعون اپنی فرعونیت میں پورا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اور وہیں سے اللہ کا پیغام آیا، اپنی بیوی کو لے کے گئے ہیں، اور پیغام آیا چلو جی نکلو یہیں سے، فرعون کو دعوت دو۔ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، طاقت کچھ بھی نہیں ہے، نام کچھ بھی نہیں ہے، شہرت کچھ بھی نہیں ہے، اور آگے ایسے بڑا بادشاہ کھڑا ہے۔ تو پھر اللہ نے ایک ایک چیز بتائی، آیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، پھر اللہ نے احسانات بتائے، پھر ان کے بھائی کو بھی نبوت دی۔ تو یہ کس چیز کی دلیلیں ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کسی کام کو کرنے کے لیے کسی کی طاقت یا کسی کی عہدے یا کسی رتبے کے محتاج نہیں، جس سے چاہیں اللہ رب العزت کام لے لے۔ چاہے غیر مسلمانوں میں سے کوئی ایسا بے عمل مسلمان پیدا کرے جو عامل اور کامل ہو، اور جو مسلمان عالم ہے یا مفتی ہے وہ اپنا کام نہ کر رہے ہوں، تو اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ آج عربیوں نے کام چھوڑا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، اجمیوں میں سے شروع ہوا ہے یہ تبلیغی جماعت کی شکل میں، الحمدللہ لاکھوں لوگوں مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، اپنی زندگی کا رخ کو اس نہج کے اوپر لانا کہ میری طاقت، میرے مال، میری چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے سب کچھ ہوگا، اور یہی اللہ کو مقصود ہے۔ اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، لوگوں میں اس کی چیز کی محنت کرنا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو عقل کی سوچ اور عقل کے گھوڑے یہی کہہ رہے تھے کہ آگ میں گریں گے فوراً جل جائیں گے، اور اللہ فوراً ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ لیکن جب آگ میں پھینکا گیا ہے تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، جس کا مفہوم ہے آگ اتنی گلے گلزار نہ ہونا کہ میرے ابراہیم خلیل کو سردی لگ جائے، اور اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے۔ اور کتنے لوگوں نے مجمع میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اس میں سے نکلے باہر، اور کسی نے پوچھنے والے میں، کیا ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میری بہترین دن وہ آگ کے دن تھے۔ اب یہاں پہ اسباب سارے کے سارے آپ دیکھ لیں، انسان کی عقل کے منافی ہیں۔ اب چھری بھی ابراہیم علیہ السلام نے پھیری ہے، کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پھر، اور کتنی طاقت سے پھیری ہے، اور کہا کہ نظریں دائیں نیچے کر لیں تاکہ باپ کی محبت بیٹے کی محبت کے اوپر مائل نہ آ جائے، اور یہ حاوی نہ ہو جائے بیٹے کی محبت، اور پھر چھری پھیری ہے، نہیں پھیری، کیوں؟ کہ اللہ کا حکم غالب تھا۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی میں یہ طاقتیں، رشتے، ناطے، یہ کوئی چیز غالب، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ رب العزت ہی فائدہ دیں گے۔ اللہ ہی کی طاقت کو حاوی رکھنا ہے ہر لحاظ سے۔ یہ جتنے بھی واقعات چلتے ہیں تاریخ میں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے لے کر اور آج کی زندگی تک اور قیامت تک کے آخر والے انسانوں تک، صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، یہ انسان اسباب والا تھا یا میرے یقین والا تھا۔ اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو اسباب سے نکال کر اللہ پہ یقین رکھنا کہ میرے مسئلے مسائل اللہ حل کرے گا، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کی زندگی تک ہو، چاہے وہ تاجروں کی زندگی تک ہو، چاہے وہ ایک عام چھوٹا غریب مسلمان ہے اس کی زندگی تک ہو۔ اس کام کو سمجھنا کہ اصل یہ الفاظ کیا ہیں کہ میری طاقت، میرے مال، میرے متاع، میری تجارت، میرے وزارت، میری قوت، میری طاقت، میری حکومت، ان سے نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کی طاقت سے ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق میں سے میرا گزارا ہوگا۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس کے لیے میرے پیارے، یہ بار بار بات کا کرنا جو ہوتا ہے، یہ کچھ تو بولو جو پروگرام کا مقصد ہے، یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس میں تھوڑی چھوٹی سی چیزیں بتائی جاتی ہیں عام زندگی کے اندر، چاہے وہ اجتماعیت میں ہو چاہے انفرادیت میں ہو۔ آج اجتماعیت میں بھی بات کی ہے حکومت کی شکل میں، اور انفرادیت میں ہمارے اوپر بھی حکم ہے کہ یہ نہ ہو کہ جیب میں پیسے ہیں تو بڑے مطمئن ہیں، جیب میں نہ پیسے ہونے سے، پیسے ہونے میں جتنا مطمئن ہوتے ہیں ہم، ویسے ہمیں عام زندگی میں مطمئن ہو کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے پاس لاکھوں روپے آ جائیں تو ہم کیسے حشاش بشاش رہتے ہیں، نہیں پیسے ہیں کام چلے گا، کیسے سکون میں رہتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو بغیر پیسے کے آپ کے اندر ہونا چاہیے، کہ 0 روپیہ ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے گھر کا چولہا چلنا ہے، چاہے وہ اجتماعیت میں ہو چاہے انفرادیت میں ہو۔ آج اجتماعیت میں بھی بات کی ہے حکومت کی شکل میں، اور انفرادیت میں ہمارے اوپر بھی حکم ہے کہ یہ نہ ہو کہ جیب میں پیسے ہیں تو بڑے مطمئن ہیں، جیب میں نہ پیسے ہونے سے، پیسے ہونے میں جتنا مطمئن ہوتے ہیں ہم، ویسے ہمیں عام زندگی میں مطمئن ہو کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے پاس لاکھوں روپے آ جائیں تو ہم کیسے حشاش بشاش رہتے ہیں، نہیں پیسے ہیں کام چلے گا، کیسے سکون میں رہتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو بغیر پیسے کے آپ کے اندر ہونا چاہیے، کہ 0 روپیہ ہے
اور آپ کو پتہ بھی ہے گھر کا چولہا چلنا ہے، کتنی مشکل کام ہے، دیکھا نا؟ یہ ہے امتحان، یہ ہے ایمان۔ پیسوں کے آنے سے دل مطمئن ہے، نہ ہو تو دل فکر میں ہے۔ ایمان اس چیز کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، دوسرے کی نہیں، جب ایک ٹائم کی دیہڑی مل جاتی تھی مزدوری کرتے تھے، مل جاتی ایک ٹائم کی تو فوراً مزدوری چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس 3 نسلوں کو کیا، میں کہتا ہوں 10 نسلوں کی روزی پڑی ہوئی ہے، ایک پلازا ہی 2.5 ارب روپے کا لوگوں کے پاس، ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن زندگی میں پھر سکون نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، تھوڑے مال میں، تھوڑی چیزوں میں سکون اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ رب العزت کی طاقت کو ساتھ لے کے چلیں گے، اللہ رب العزت کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے چلیں گے، مال متاع پہ یقین نہیں رکھیں گے، اللہ رب العزت پہ یقین رکھیں گے کہ میرے مسئلے، میرے معاملہ سارے کے سارے اللہ حل ہوں گے، پھر دل سکون والی زندگی گزارے گا۔ نہیں، اگر اس چیز کو نہیں سوچے گا، نہیں کہے گا، تو پھر یہ ترستا رہے گا، یار اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، پھر زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ اگر اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پہ پورا اعتبار اور اعتماد کرے، اپنی نماز کو قائم کرے، اچھے اعمال کرے، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے تاکہ دنیا آخرت میں اس کے ساتھ رحمت والا اور آسانی والا معاملہ پیش آئے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔